बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदादिल हूँ और आप मेरा अपना हम सब का मुश्तरका यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज भी मुख्तलिफ़ मामलात के हवाले से आपसे बात होगी। आप मेरे अक़ब में देख सकते हैं, मैं खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के अहाते में मौजूद हूँ। यहाँ पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने अब तक की ख़तरनाक तरीन तकरीर की है और इसमें गोली का जवाब गोली से देने की बात की है। इस तकरीर के ऊपर भी बात करेंगे और कुछ और मामलात हैं। बका खेल में ऑपरेशन हुआ है, यहाँ पर बताया गया है कि 5 अस्करियत पसंद जो हैं ये मारे गए हैं। कुछ सिविलियंस के घर भी इसमें मुतासर हुए हैं और 2 अफराद के हवाले से बताया जाता है, 2 नौजवान के जो आम शहरी हैं वो इस वाक़ये में ज़ख्मी हुए हैं। साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि मुल्ला याकूब मुजाहिद जो अफ़गान वज़ीर दिफ़ा हैं, उनके साथ पाकिस्तानी नाज़िमुल उमूर की इंतहाई अहम मुलाकात हुई है और साथ साथ रद्दुल फ़सादात फ़ोर्स जो है ये तश्कील देने का फ़ैसला किया है वफाकी हुकूमत ने। इस्लामाबाद को सिक्योर करने के हवाले से, इस्लामाबाद को धरनों से, एहतजाजी जलसा जुलूस से पाक करने के हवाले से ये फ़ोर्स जो है ये काम करेगी। इस हवाले से भी और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, बैनुल अक़वामी जो फ़ौजदारी अदालत है, इस तक मुकदमा ले जाया गया है अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़। इल्ज़ाम उन पर यह है कि उन्होंने ख़वातीन के हुकूक सलब कर रखे हैं। इस मामले पर भी बात करेंगे। कुरम के फ़सादात जारी हैं, मज़ीद 12 अफराद जाँ बहक हुए हैं और अब जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है तो उस वक्त भी कुछ नाखुशगवार ख़बरें ज़िला कुरम से आ रही हैं। और जब मैंने कल भी आपको बताया था, रात के अंधेरे में बहुत मुश्किल हो जाता है ये पता लगाना कि कितने अफराद मज़ीद शहीद हुए हैं, कितने ज़ख्मी हुए हैं। तो ये सूरत हाल है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने कहा था कि वो कल या परसों जाएँ, यानी आज और कल वो कुरम नहीं गए। ज़राए ये बता रहे हैं कि वो 1 दिसंबर को कुरम जा रहे हैं और इस दौरे के लिए उन्होंने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को भी दावत दी है। बाकी सियासी जो मशरान हैं उनको भी दावत दी है कि वो हमारे साथ चलें। पंजाब में 3 दिन के अंदर जो है दूसरा बड़ा हमला पसपा किया गया है और जो इतलात हैं वो बड़ी तशवीशनाक हैं पंजाब हुकूमत के लिए, क्योंकि 20 से 25 तक हमला आवरों के बारे में बताया गया है कि इन्होंने लखानी चेक पोस्ट पर डेरा गाजी खान के अंदर 3 दिनों के अंदर दूसरा बड़ा हमला करने की कोशिश की, लेकिन ये दूसरा हमला भी बताया गया है कि ये पसपा कर दिया गया है। जो तफसीली बात मैंने आपसे करनी है वो तो तहरीक इंसाफ का जो धरना या एहतजाज था, धरना तो खैर नहीं हो सका, इस एहतजाज का सारा नज़ला जो है अफ़गान मुहाजिरीन के ऊपर गिरा है। एक तो इस्लामाबाद के हवाले से बताया गया है कि जो भी इस्लामाबाद में कारोबार करना चाहेगा, जो भी यहाँ पे रिहाइश इख्तियार करना चाहेगा अफ़गान मुहाजिरीन में से, उन सब को NOC लेना पड़ेगा, इजाज़तनामा लेना पड़ेगा डिप्टी कमिश्नर पेशावर से। तो सवाल ये पैदा होता है कि जितने ज़्यादा ये मुहाजिरीन यहाँ पे इस्लामाबाद में आबाद हैं, तो क्या इन सब ने PTI के एहतजाज में शिरकत की थी? जो इतलात हैं वो ये हैं कि 6000 के लगभग कारकुनों को गिरफ़्तार किया गया। इनमें 100 से ज़्यादा जो लोग हैं वो अफ़गान शहरी हैं और इनकी तफ़सीलात जो हैं ये वज़ारत दाखिला ने नहीं दी कि ये कौन हैं और अफ़गान किन किन इलाकों से इनका ताल्लुक़ है। दफ्तर ख़ारजा ने बाकायदा आज बात की है। तर्जुमान जो है उन्होंने कहा है कि जो इस वक्त सूरत हाल है गिरफ़्तार अफ़गान शहरियों के हवाले से, उन्होंने कोई तफसील नहीं दी। उन्होंने कहा कि जो गिरफ़्तार होने वाले अफ़गान शहरी हैं जो PTI के एहतजाज में गिरफ़्तार हुए हैं, उनकी तफसील वज़ारत दाखिला देगा और उन पर इल्ज़ामात क्या लगाए गए हैं, उनके ख़िलाफ़ अगर FIR है तो उस FIR की दफ़ात क्या क्या हैं, क्या क्या इल्ज़ामात उन पर लगाए गए हैं और उनको कहाँ रखा गया है, किस किस जेल में रखा गया है। सियासी इज्तिमात में मुल्की जो हैं गैर कानूनी तौर पर जो मुकीम हैं वो शिरकत नहीं कर सकते। कोई दूसरे मुल्क का शहरी भी अगर कानूनी तौर पर भी मुकीम है पाकिस्तान के अंदर तो वो किसी भी सियासी जमात के एहतजाज में शरीक नहीं हो सकता। ये बाकायदा इनको जो है वो बाज रहना चाहिए इस किस्म के फ़ैसलों से या इस किस्म के इक़दामात से कि वो किसी सियासी जमात के प्रोग्राम में, किसी रैली में, किसी एहतजाज में शिरकत करें। 31 दिसंबर की तारीख़ मुकर्रर की गई है अफ़गान मुहाजिरीन के लिए कि वो NOC ले लें डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद से। 31 दिसंबर के बाद ये इस्लामाबाद में नहीं रह सकेंगे। तो क्या इस्लामाबाद के लिए क़वानीन अलग हैं? इस्लामाबाद का जो पाकिस्तान के जो क़वाइद और ज़वाबित हैं, जो गैर मुल्कियों के लिए जो क़वानीन हैं, तो क्या वो सिर्फ़ इस्लामाबाद के लिए हैं? सवाल ये पैदा होता है। और जो बड़ा सवाल मैंने किया कि पहले इससे कि क्या सारे जो अफ़गान मुहाजिरीन इस्लामाबाद में मुकीम हैं उन सब ने PTI के एहतजाज में शिरकत की?
کیا جو شرکت کرنے والے افغان مہاجرین تھے وہ اسلام آباد سے تعلق رکھتے تھے یا وہ خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں سے پی ٹی آئی کے قافلوں میں اسلام آباد گئے تھے؟ سوالات اہم ہیں، اور ایک اہم سوال یہ بھی ہے کہ کیا یہ کمائی کا ایک الگ نیا طریقہ جو ہے یہ بنایا گیا ہے جو انتظامیہ ہے اسلام آباد کی اس کے لیے، کیونکہ این او سی لینا اور پھر افغان مہاجر خاندان کا این او سی حاصل کرنا یہ کس قدر مشکل کام ہے، یہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ دفتر خارجہ نے یہ بھی کہا ہے کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ کوئی ہمارے مذاکرات نہیں ہو رہے، ریاست پاکستان اس وقت کوئی مذاکرات ٹی ٹی پی کے ساتھ نہیں کر رہی۔ سوال کیا کسی صحافی نے اور اس کا جواب ترجمان دفتر خارجہ نے دیا، تو ظاہر ہے کہ سوال اہمی سوال نہیں کیا جاتا، اس کی کوئی نہ کوئی بنیاد ہوتی ہے۔ چین کے خصوصی نمائندے برائے افغانستان نے پچھلے دنوں اسلام آباد کا دورہ کیا، اس کے بعد وہ کابل گئے۔ کابل میں انتہائی اہم انہوں نے ملاقاتیں کی، اور جو فوکس تھا اسلام آباد کی ملاقاتوں میں، سیکرٹری خارجہ سے جب چین کے خصوصی نمائندے برائے افغانستان نے ملاقات کی تو اس ملاقات کا فوکس افغانستان تھا۔ جب یہ کابل گئے اور انہوں نے افغان حکام کے ساتھ ملاقاتیں کی تو وہاں پر فوکس پاکستان تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چین سرگرم ہو گیا ہے کہ پاکستان اور چین کے معاملات بھی سدھارے جا سکیں، اور بیچ میں جو ایک بڑا معاملہ ہے ٹی ٹی پی کا تو اس کی وضاحت آئی ہے دفتر خارجہ سے۔ کوئی انگیجمنٹ نہیں ہے چین اور پاکستان کی تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ، اور نہ کوئی اس حوالے سے کوئی ایجنڈا ہے۔ یعنی دفتر خارجہ کی ترجمان نے یہ جو خبریں ہیں ان کی ایک قسم کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ تردید کی ہے۔ کچھ نہ کچھ اطلاعات ایسی آ رہی ہیں کہ رابطے تیز ہیں، روس کے جو نمائندے ہیں یا روسی جو حکام ہیں وہ بھی بڑا جو ہے دوڑے دوڑے کابل جاتے ہیں، یہاں پہ ملاقاتیں کرتے ہیں۔ جو چینی حکام ہیں وہ بھی دوڑے دوڑے کابل جاتے ہیں اور پاکستان بھی آتے ہیں۔ پاکستان کی جو چین کی عسکری قیادت ہے یہ پاکستان کے دورے پر تھی، آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر سے بھی ان کی ملاقات ہوئی، اور جو پاک چین مشترکہ فوجی مشقیں ہیں ان کا چینی عسکری قیادت نے بھی جائزہ لیا، آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے بھی اس کا جائزہ لیا، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ صورتحال کیا بنتی ہے۔ کابل میں ہی انتہائی اہم ملاقات ہوئی ہے وزیر دفاع ملا یعقوب مجاہد سے، جو افغانستان کے اندر پاکستان کے ناظم الامور ہیں ان سے یہ انتہائی اہم ملاقات ہے، اور اس ملاقات میں ظاہر ہے کہ دو طرفہ تعاون کے حوالے سے بات کی گئی ہے۔ ملا یعقوب مجاہد نے کہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ ہمارے بہتر تعلقات ہوں، اور اس موقع پر انہوں نے پاکستانی جو الزامات ہیں وہ بھی مسترد کیے، اور کہا کہ ایسی کوئی صورت نہیں ہے کہ افغانستان کی جو سرزمین ہے وہ پاکستان کے خلاف استعمال کر رہی ہے۔ ہماری حکومت کی کوئی اجازت نہیں ہے کہ افغان سرزمین جو ہے وہ کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال ہو۔ انتہائی خطرناک تقریر کی ہے علی امین خان گنڈاپور نے خیبر پختونخوا اسمبلی میں، اور جب سے یہ اسلام آباد پروٹیسٹ کا اختتام ہوا ہے یہ اب تک کی بلکہ اس سے پہلے بھی جتنی تقاریر علی امین گنڈاپور نے کی ہیں یہ اب تک کی سب سے خطرناک تقریر میری نظر میں تھی، کیونکہ اس میں انہوں نے اسلحہ استعمال کرنے کی بات کی ہے، اپنے ساتھ بارود لے جانے کی بات کی۔ انہوں نے کہا کہ اسلحہ ہمارے پاس بھی ہے، بارود ہمارے پاس بھی ہے، پیسہ ہمارے پاس بھی ہے، اگر عمران خان حکم دیں اور اپنی ہدایات میں سے لفظ پرامن نکال دیں تو ہم پھر ان کو دیکھیں گے کہ یہ بھاگتے ہیں یا ہم بھاگتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا آج انتہائی جلال میں نظر آئے، انتہائی غصے میں نظر آئے، اور انہوں نے باقی بھی جو باتیں کی وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ انہوں نے کہا کیا۔ انہوں نے کہا کہ ایمرجنسی بھی ہمیں ڈرا نہیں سکتی، وہ حکومت نے جس طرح اپنی روایات کو قائم کیا، 245 کے تحت فوج کو مداخلت کی اجازت دی، انارکلی اور ماڈل ٹاؤن میں گولیاں برسائی گئیں، اب ڈی چوک میں گولیاں ماری گئیں۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے کہا کہ داؤد خیل کے مقام پر ہم پر گولیاں مارنے کا سلسلہ شروع ہوا، پھر ہم 26 نمبر چنگی پر گئے، وہاں پر بھی گولیاں ماری گئیں، ہمارا لیڈر بے گناہ جیل میں ہے، ان کی رہائی کے لیے پرامن احتجاج ہم نے کیا، اور انہوں نے کہا دعویٰ کیا کہ مجھ پر اور بشرا بی بی کے اوپر قاتلانہ حملے کیے گئے۔ اپنے لیڈر کے لیے اتنی بڑی تعداد میں عوام نکلی، گنڈاپور نے یہ کہا، اور کہا کہ چیلنج کرتا ہوں تاریخ میں اتنا بڑا مارچ بتائیں، فیصلہ ساز ایک بار پھر ملک کو توڑنے کی طرف لے جا رہے ہیں، کارکنوں کا خون جو ہے وہ رائے گا نہیں جائے گا، انہوں نے جو حرکت کی ہے انہیں عبرت جو ہے وہ سزا ملے گی۔ اسلام آباد احتجاج پر تشدد کرنے پر وزیر اعلیٰ نے بد دعائیں بھی دیں، باقاعدہ بد دعائیں دی کہ جو سیکیورٹی اہلکاروں نے کیا، کارکنوں کے ساتھ جو حکومت نے کیا، اللہ ان کو بھی ایسا دن دکھائے، اور بہرحال بد دعا میں جس طرح کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں وہ سارے الفاظ انہوں نے استعمال کیے ہیں، اور وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ڈر اس دن سے جب ہم بم، اسلحہ و بارود لے کر نکلیں گے۔
کیا ہمارا خون سفید ہے؟ دہشت گردی کا مقابلہ بھی ہم کریں اور اس طرح کی ریاستی جبر کا نشانہ بھی ہم بنیں. ہمیں مجبور نہ کریں، نعرہ لگائیں ایسا صحیح پھر ایسا ہی صحیح. جب پنجاب پولیس سے پکڑی جائے تو پھر عمران خان کا نعرہ لگاتے ہیں. جو انہوں نے پنجاب پولیس کے اہلکاروں کے لیے بھی ظاہر ہے کہ بہت سخت الفاظ استعمال کیے اور انہوں نے کہا کہ ریڈ زون آپ کے باپ کا نہیں ہے، یہ ریڈ زون ہمارا بھی ہے. عمران خان کا حکم تھا احتجاج ڈی چوک میں ہوگا، ہم پر قاتلانہ حملے ہوئے. کلثوم ہسپتال سے بھی ہم پر جو ہے وہ فائرنگ کی گئی اوپر سے. چائنا چوک ڈی چوک میں بھی گولیاں برسائی گئیں. اگر LNG کشمیر میں استعمال کرتے تو کشمیر اب تک آزاد ہو گیا ہوتا. ٹیکس دینے والی قوم پر گولیاں چلائی گئیں، میرے اوپر گولیاں چلائی گئیں. سیف سٹی کے کیمرے چیک کر لیں لیکن وہ خراب ہوئے ہوں گے. بہت ساری باتیں کی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے یہ کہا تھا کہ میں اگلے لائحہ عمل کا اعلان کروں گا، اور اگلا لائحہ عمل جو ہے انہوں نے اس کا باقاعدہ کوئی تاریخ نہیں دی. باقاعدہ انہوں نے ایسا کچھ نہیں کہا کہ فلاں تاریخ سے ہم جائیں گے، لیکن انہوں نے کہا کہ ہمارا احتجاج جو ہے یہ جاری رہے گا. اس سے پہلے انہوں نے یہ کہا تھا کہ دھرنا جاری رہے گا. دھرنا کس صورت میں جاری رہے گا یہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نہیں بتا سکے. اور ساتھ میں اگر جو مختلف تقاریر یہاں پہ ہوئیں، سہیل آفریدی نے انتہائی سخت تقریر کی، اس کے ساتھ ڈاکٹر امجد نے انتہائی سخت زبان استعمال کی. انہوں نے کہا کہ ہمارے کارکنوں کا مقابلہ جو تھا وہ بندوق کے ساتھ تھا. جب بندوق کے ساتھ مقابلہ ہوتا ہے تو لاشیں گدھوں پر آتی ہیں. یہ انتہائی سخت الفاظ تھے جو انہوں نے استعمال کیے. جب بندوق کے ساتھ مقابلہ ہو تو 93,000 پتلونیں اتر جاتی ہیں. اس پر بڑا ڈیسک بجائے گئے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے بھی بڑا اس پہ حوالے سے ڈیسک بجائے. وزیر اعلیٰ جیسی ہی اپنی تقریر ختم کی تو اجلاس بھی ملتوی کر دیا گیا، اور میں نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے بات کرنے کی کوشش کی لیکن انہوں نے بات نہیں کی. میں نے یہ پوچھا کہ آپ نے اگلا پروگرام دینا تھا، آپ نے اگلا لائحہ عمل دینا تھا، وہ آپ نے نہیں دیا. انہوں نے کہا میں اگلا لائحہ عمل دے چکا ہوں. بہرحال بہت پریشر ہے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے اوپر، اندرونی دباؤ کا سامنا ہے ان کو، کارکنوں کی طرف سے بھی، ممبران اسمبلی کی طرف سے بھی. اور یہ اب صورتحال ایسی ہے کہ جب بھی اس قسم کا موقع اسمبلی میں آتا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ وہ اپنی بڑاسی اسی طریقے سے نکالیں گے. لیکن جو پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا وہ بھی کوئی خوشگوار نہیں تھا علی امین خان گنڈاپور کے لیے، کیونکہ بہت سارے ممبران ایسے تھے کہ انہوں نے بہت کڑوی سنائی ہیں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو. اور اس ساری صورتحال کے حوالے سے تو ظاہر ہے کہ اطلاع جو ہے وہ مصدقہ اطلاعات جو ہیں وہ باہر آنا بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ وہاں پہ موبائل فون لے جانے پر پابندی عائد کی گئی تھی. اور کارکنوں میں عجیب سا ایک اضطراب پایا جاتا ہے. جس طریقے سے یہ دعویٰ کیا جاتا رہا تحریک انصاف کی طرف سے کہ سینکڑوں کی تعداد میں جو ہے ان کے کارکن شہید ہوئے ہیں، لیکن آج شیخ وقاص اکرم جو مرکزی سیکرٹری اطلاعات ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، اور عمر ایوب جو سابق جنرل سیکرٹری یا سیکرٹری جنرل ہیں پاکستان تحریک انصاف، کہ انہوں نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے 12 افراد کی باقاعدہ تصاویر دکھائیں میڈیا کو، ان کی ویڈیوز دکھائیں، اور ان ویڈیوز میں یہ صاف پتہ چلتا ہے کہ وہ تحریک انصاف ہی کے کارکن تھے. ان کے جنازوں کی تصویریں اور ویڈیوز جو ہیں وہ بتائی گئی، صرف 12 افراد کی. اور انہوں نے کہا کہ بہت ساری لاشیں چھپائی گئی ہیں، ہم ڈیٹا اکٹھا کر رہے ہیں. اور اس ساری صورتحال کے حوالے سے ایک اضطراب کی جو میں نے بات کی کہ تحریک انصاف کے لوگوں میں پایا جاتا ہے، وہ اضطراب جو ہے وہ ظاہر ہے کہ اس حوالے سے ہے کہ کب تک ان کو لے جایا جائے گا اسلام آباد، اور کب تک کس طرح کی واپسی ہوگی، اور جو ان کا اصل مقصد ہے عمران خان کی رہائی وہ کیسے ممکن ہوگی. اب ظاہر ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ انہوں نے اگلی کال جو ہے کس طریقے سے دینی ہے، کیونکہ ادھر جو ہے بشرا بی بی بھی بیٹھی ہوئی ہیں، اور بشرا بی بی کے حوالے سے یہ بتایا جاتا ہے کہ پارٹی کے بہت سارے معاملات بھی انہوں نے اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں. کل کے اجلاس میں بشرا بی بی شریک تھی، لیکن آج چونکہ پارلیمانی پارٹی کا اجلاس تھا اس میں بشرا بی بی موجود نہیں تھی. لیکن بشرا بی بی کی جو ایک پراسرار خاموشی ہے اس سے بھی شکوک و شبہات جو ہیں وہ بڑھ رہے ہیں. اسی طرح کے سیکیورٹی معاملات، کچھ سیاسی معاملات کے حوالے سے اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو میری آپ سے گزارش ہے کہ میرا چینل سبسکرائب بھی کیجیے اور مجھے اپنی رائے سے بھی ضرور آگاہ کیا کیجیے. بہت شکریہ.